रोज़ों का महीना रमज़ान का महीना है, जिसमें कुरान अव्वल नाजिल हुआ, जो लोगों का रहनुमा है और जिसमें हिदायत की खुली निशानियां हैं और जो हक व बातिल को अलग अलग करने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, प्रोग्राम फ़ज़ाइल रमज़ान की इस नशिस्त में आप हज़रात का इस्तक़बाल है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की नशिस्त का मौजू है रोज़ा खोरों का बुरा अंजाम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। तमाम किस्म की तारीफ़ात अल्लाह वहदहुल शरीक खालिक़े कायनात मालिक अर्ज़ो समा और मुदब्बिर इंसुजां के लिए हैं। उसके बाद बेशुमार दरूद व सलाम नाजिल हो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नाज़रीन किराम, हमारे दरमियान उन बदनसीबों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है जो रोज़ा नहीं रखते। अच्छे खासे हैं, हट्टे कट्टे हैं, बीमार भी नहीं हैं, मुसाफिर भी नहीं हैं, फिर भी वो रोज़ा नहीं रखते। बहुत सारी औरतें भी ऐसी हैं जो बीमार भी नहीं हैं, सफ़र में भी नहीं हैं, हैज़ के दौर से भी नहीं गुज़र रही हैं, निफास के दौर से भी नहीं गुज़र रही हैं, वो हामिला भी नहीं हैं और दूध पिलाने वाली भी नहीं हैं, मगर रोज़े नहीं रखती। ऐसे बदनसीबों की तादाद हमारे दरमियान दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। ये रमज़ान का महीना आया और चला गया। कितने रमज़ान के महीने आते हैं और चले जाते हैं, इन लोगों पर कुछ भी असर नहीं पड़ता। ये लोग सोचते भी नहीं, गौर करते भी नहीं। कितने लोग ऐसे थे जो रमज़ान को तरस गए और उनको रमज़ान नहीं मिला, हमारे दरमियान से चले गए, दुनिया से रुखसत हो गए। हमें रमज़ान का महीना मिला है, हम उससे फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं। बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं जो सिर्फ़ चंद दिन के रोज़े रखते हैं, जिस तरीके से चंद वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पहला और आखिरी रोज़ा रखना पसंद करते हैं, और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो अपने हिसाब से जितने रोज़े समझ में आए वो रख लेते हैं, पूरे महीने का एहतमाम नहीं करते। अगर उनकी मुसलमानी की बात की जाए तो उससे पक्का मुसलमान ज़ाहिरी तौर पर अगर वो साबित करने चलें और दावा करने चलें तो कोई नज़र नहीं आएगा। ऐसे लोग अलविदाई जुमा पढ़ने के लिए जो खुद से बनाए हुए हैं आगे आगे रहते हैं, आखिरी रोज़ा रखने के लिए बेताब होते हैं, बेकरार रहते हैं। कुछ लोग सिर्फ जुमा का रोज़ा रखते हैं, बकिया अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। हमारे दरमियान ऐसे लोगों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। सवाल ये पैदा होता है, रोज़े के इनकार करने वाले कौन लोग हैं? रोज़े को नापसंद करने वाले कौन लोग हैं? अच्छी तरीके से जानते हैं हम और आप, वो मुल्हिदीन हैं, वो मुनाफिकीन हैं जिनको रोज़ा जैसी इबादत भारी लगती है, वो अपने लिए बोझ समझते हैं। क़यामत के दिन ऐसे लोग अफसोस करेंगे, काश कि वो मुसलमान होते, लेकिन उस दिन अफसोस करना कुछ भी फ़ायदा नहीं देगा। अल्लाह ने कहा सूरह हिज्र सूरह नंबर 15 आयत नंबर 2 और आयत नंबर 3, रुबमा यवद्दुल्लज़ीना कफ़रू लौ कानू मुस्लिमीन ज़रहुम याकुलू व यतमत्तउ व युल्हिहिमुल अमलु फसौफ यालमून। काफिर लोग उस दिन अफसोस करेंगे, काश के मुसलमान हो जाते, आप उन्हें खाता, फ़ायदा उठाता और अपनी आरजुओं में मगन छोड़ दीजिए, अनकरीब वो लोग समझ जाएंगे। अल्लाह ताला ने रमज़ान का महीना क्यों उतारा है? अल्लाह ताला ने रोज़ा हम पर क्यों फ़र्ज़ किया है? और फ़जीलत का क्या कहना उसके? ऐसे लोग फ़जीलत से महरूम रह जाते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सही बुखारी
کتاب الصوم کتاب نمبر 30 حدیث نمبر 1901، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس آدمی نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان رکھتے ہوئے اور ثواب کی امید کرتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف فرمائے گا۔ ایمان کا مطلب ہے کہ لوگ روزے کی فرضیت کا انکار نہ کرے۔ اگر ہم اور آپ روزہ نہیں رکھتے ہیں تو یہاں ہماری دو شکل ہو جائے گی۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو سمجھ لیا ہے کہ روزہ رکھنا ضروری نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی روزہ رکھنا ضروری ہے کیا؟ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں بھئی بعد میں رکھ لیں گے، جب بوڑھے ہوں گے تو رکھ لیں گے۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جی ہم تو کھاتے پیتے لوگ ہیں، صبر ہی نہیں ہو پاتا، کیسے دن بھر بھوکے رہیں گے، ایسا نہیں کر سکتے۔ اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو نزلے کا زکام کا بہانہ بناتے، جی ہم تو بیمار ہیں، اور سب کے سامنے گٹکا کھا رہے ہیں، تمباکو کھا رہے ہیں، بیڑی سگریٹ پی رہے ہیں، انہیں ڈر نہیں لگتا، ماشاءاللہ داڑھی بھی رکھے ہوئے ہیں، اور عام جگہوں پر جہاں لوگوں کا آنا جانا ہے پان کھا رہے ہیں، تمباکو استعمال کر رہے ہیں۔ کیوں بھائی، کیوں آپ روزہ نہیں رکھے ہوئے ہیں؟ زکام جو ہو رہا ہے، بخار جو آیا ہوا ہے، اپنا مسئلہ اپنے پاس رکھیے، کیوں آپ ہم کو سمجھانے چلے ہیں؟ بہت سارے لوگ ایسے پائے جا رہے، جی ہم تو مزدور قسم کے لوگ ہیں، کہاں سے ہم روزہ رکھیں گے؟ اگر روزہ رکھیں گے تو بال بچوں کا پیٹ کیسے بھرے گا؟ اور بہت سارے مالدار لوگ، جی ہم تو کھاتے پیتے لوگ ہیں، دن میں کیسے بھوکے رہیں گے؟ پیٹ میں تو کچھ نہ کچھ چاہیے، اس لیے ہم روزہ نہیں رکھتے ہیں۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے بہت سارے مسلم لوگوں کی ہوٹلیں یوں ہی کھلی رہتی ہے اور دکھاوے کے لیے پردہ لگا لیتے ہیں کہ جی برائی کھلے عام تو کیا پردے کے پیچھے کر رہے ہیں، ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، تقوی نہیں ہے۔ اللہ سے پردہ نہیں کیا تو ایسے لوگوں کا کیا ہے؟ غور نہیں کرتے، نقصان کتنا زیادہ ہے، برائیاں کھلے عام ہو رہی ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ بیماری نوجوانوں میں زیادہ نظر آ رہی ہے، چاہے وہ شہر کے ہوں چاہے وہ دیہات کے ہوں، اور میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اس کے سب سے بڑے ذمہ دار ماں باپ ہیں۔ کھلے عام کھا پی رہے ہیں، اللہ کے قانون کو توڑ رہے ہیں، روزے کا کچھ بھی احترام نہیں ہے، رمضان کا کچھ بھی احترام نہیں ہے، لوگوں کا کچھ بھی احترام نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں غیرت مند لوگوں کو، معاشرے کے عقل مند لوگوں کو، معاشرے کے ہوش مند لوگوں کو، سوسائٹی کے اچھے لوگوں کو، ایماندار لوگوں کو آگے آنا چاہیے اور ایسے لوگوں کو پکڑنا چاہیے تاکہ سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر، سماج کے اندر برائی نہ پھیلے، لوگوں کے اندر ہمت نہ ہو۔ بہت سارے لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کر بدلتے رہتے ہیں، اس کی وجہ سے اور لوگوں میں برائیاں پھیل رہی ہے۔ فلاں نے نہیں رکھا، جی ہم بھی نہیں رکھیں گے، ہم کو بھی یہ پریشانی ہے، آپ دین ہم کو سمجھانے کیوں چلے ہیں، ہم کو زیادہ دین معلوم ہے۔ لیکن غیرت مند لوگوں کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کی روک تھام کے لیے آگے آئے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج اسلام کی پکڑ مسلمانوں پر کمزور ہوتی چلی جا رہی ہے، اس لیے ایسے بے غیرت لوگ جن کو افسوس بھی نہیں ہوتا اللہ کے قانون توڑنے پر زیادہ ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر برائی کو نہیں روکا گیا، برائی پر کنٹرول نہیں کیا گیا تو انجام کافی برا ہونے والا ہے۔ سبھی لوگ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے، اچھے لوگ بھی اس کی لپیٹ میں آئیں گے۔ بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں جی ہمیں کیا لینا دینا، جو غلط کر رہا وہ سمجھے، جی اگر ان کو سمجھانے جائیں گے نا تو برا مان جائے گا۔ اور کچھ لوگ ہیں جو سمجھا رہے ہیں، ایسا نہیں، ہر ایک کی ذمہ داری ہے جہاں بھی اللہ کا قانون توڑا جائے ایسے لوگ آگے بڑھیں۔ معلوم ہے نا کہ اگر ہم رمضان کے روزے کا انکار کرتے ہیں تو پہلا یہ لازم آتا ہے کہ ہم اس کا انکار کر رہے ہیں کہ اسلام کا کوئی رکن نہیں ہے، تو ہم اسلام سے خارج ہو گئے، ہمیں مسلمان ہونے کا کوئی حق نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کتاب الایمان کتاب نمبر 2 حدیث نمبر 8، بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ و اقام الصلاۃ
وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رمضان۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا، یعنی اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز پڑھنا۔ جو نماز نہیں پڑھتا وہ اپنے آپ کو مسلمان نہ کہے۔ پھر اسی طرح زکوٰۃ ادا کرنا، اللہ نے مال دیے ہیں، وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اپنے آپ کو مسلمان نہ کہے۔ اسی طرح اللہ نے طاقت دی ہے، حج کے لیے نہیں آتا، اپنے آپ کو مسلمان نہ کہے۔ اللہ نے طاقت دی ہے، کوئی بیمار نہیں ہے، وہ بیمار نہیں ہے، مسافر نہیں ہے، اچھا خاصا ہے، روزہ نہیں رکھتا، اپنے آپ کو مسلمان نہ کہے، انکار کر رہا ہے۔ اور اگر ہماری کوئی بلڈنگ ہو، اس بلڈنگ کے اندر 5 کھمبے ہوں، ایک کھمبا گر جائے تو ہوگا کیا؟ کھمبا گر جانے سے ہوگا کیا؟ نقصان ہوگا۔ تو اسلام 5 کھمبوں پر ٹکا ہوا ہے، اور 3 تو بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر ہم اس کا اہتمام نہیں کرتے تو ہم اسلام کو گرا دے رہے ہیں۔ اگر ہم نے کسی ایک کا بھی انکار کیا تو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہم اسلام کا انکار کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے 3 بنیادی حیثیت رکھتا ہے، 3 ارکان کی بنیادی حیثیت ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول امام ذہبی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الکبائر میں بڑے بڑے گناہوں کا جو تذکرہ کیا تو اس میں ایک بڑا گناہ روزہ چھوڑنا بھی ہے۔ اس میں انہوں نے عبداللہ بن عباس کا قول نقل کیا ہے۔ انہوں نے کہا الاسلامی وقواعد الدین ثلاثہ، شہادت اللہ الہ الا اللہ والصلاۃ وصوم رمضان، کہ اسلام کی کڑی اور دین کی بنیاد 3 ہیں۔ لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد نماز قائم کرنا، اور تیسری چیز ہے روزے رکھنا، رمضان کے روزے رکھنا۔ اگر آدمی نے اس میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑ دیا فہو کافر، تو وہ آدمی کافر ہے، اسلام سے خارج ہے۔ اور اگر وہ اس کا انکار نہیں کرتا ہے، اور اگر وہ رمضان کے روزے کا انکار نہیں کرتا، سستی سے، غفلت سے، اس کی اہمیت کو نہ جانتے ہوئے روزے نہیں رکھتا، تو بڑے گناہ کر رہا ہے، کبیرہ گناہ کر رہا ہے۔ اور جب تک وہ توبہ استغفار نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرنے والا نہیں ہے۔ نہ جانے کب موت آ جائے، ایسے لوگ ڈرتے نہیں، گھبراتے نہیں۔ ان کو گھبرانا چاہیے، انہیں ڈرنا چاہیے۔ جب موت آ جائے گی، توبہ استغفار کے بغیر مر جائیں گے تو بڑی سخت سزا ملنے والی ہے، جس کا انشاءاللہ ابھی میں تذکرہ کرنے والا ہوں۔ تو جو لوگ اس طریقے سے روزہ نہ رکھ کر برائی کو بڑھاوا دے رہے ہیں، غیرت مند لوگوں کو آنا چاہیے۔ اللہ کے ہاں سب لوگ معاف کیے جائیں گے، لیکن وہ لوگ معاف نہیں کیے جائیں گے جو لوگ کھلم کھلا برائی کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح بخاری کتاب الادب کتاب نمبر 78 حدیث نمبر 6069، کل امتی معافن الا المجاہرین، میری امت کا ہر آدمی معاف کیا جائے گا، لیکن جو کھلم کھلا برائی کرتا ہے وہ معاف نہیں کیا جائے گا۔ جب تک کہ وہ توبہ استغفار نہیں کرتا، ایسے لوگوں کی بخشش اللہ کے دربار میں نہیں ہوگی۔ آئیے ذرا ان بد نصیبوں کے بارے میں بھی دیکھ لیں جو روزہ خور ہیں، روزہ نہیں رکھتے ہیں۔ روزہ خور سے مراد وہ لوگ جو روزہ نہیں رکھتے ہیں، وہ معذور بھی نہیں ہیں۔ اگر وہ لوگ ایسا کرتے ہیں تو ان کے لیے سخت سزا ہے، ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو بدنصیب کہا ہے، اور نبی جس کو بدنصیب کہہ دے اس سے بڑا بدنصیب کون ہوگا؟ سنن ترمذی کتاب الدعوات کتاب نمبر 45 حدیث نمبر 3545، رغم انف رجل ذکرت عنده فلم یصلی علیہ، اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو، وہ آدمی بدنصیب ہو کہ جس کے پاس میرا نام لیا جائے اور مجھ پر درود نہیں بھیجتا۔ تو جب بھی نبی کا نام لیا جائے اپنی زبان سے کہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جہاں بھی نبی کا نام لیا جائے، اگر ہم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بد دعا کر رہے ہیں، ہم کو بدنصیب کہہ رہے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ بدنصیب کون ہے؟ وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانَ ثُمَّ انْسَلَخَ قَبْلَ أَنْ يُغْفَرَ لَهُ، اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو، وہ آدمی بدنصیب ہے، رمضان کا مہینہ پایا اور رمضان کا مہینہ چلا بھی گیا اور وہ اپنے آپ کو بخشوا نہ سکا، وہ آدمی بدنصیب ہے۔ اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو۔ نبی نے تیسرے آدمی کے لیے بد دعا کی، اس آدمی کی بھی ناک خاک آلود ہو، وہ آدمی بھی بدنصیب ہے۔ بوڑھے ماں باپ کو پایا
یا دونوں میں سے کسی ایک کو پایا لیکن اس کی خدمت کر کے اپنے لیے جنت نہ بنا سکا، اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہے، اس آدمی کی بھی ناک خاک آلود ہو۔ پتہ کیا چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ خوروں کے لیے بد دعا کر رہے ہیں۔ تو جو لوگ روزہ نہیں رکھتے، نبی کی بد دعا ان کے لیے لگ رہی ہے۔ نبی تو نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، افضل البشر، انسانوں میں سب سے اچھے، رحمت للعالمین، جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجے گئے، وہ بد دعا کر رہے ہیں۔ ذرا ان کے بد دعا کا بھی جائزہ لیجئے۔ جو جبریل امین ہیں، فرشتوں کے سردار ہیں، وہ بھی بد دعا کرتے ہیں کن لوگوں کے لیے؟ جو روزہ نہیں رکھتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مستدرک حاکم کتاب البر والصلہ کتاب نمبر 35 حدیث نمبر 7256، کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے، پہلے زینے پر چڑھے تو آپ نے آمین کہا، دوسرے زینے پر چڑھے تو آپ نے آمین کہا، تیسرے زینے پر چڑھے تو آپ نے آمین کہا۔ پہلے تو نبی نے صحابہ سے کہا احضر الممبر، ممبر حاضر کرو۔ جب ممبر حاضر ہو گیا تب آپ نے ایسا کیا، یا رسول اللہ لقد سمعنا منک اليوم شیئا ما كنا نسمعہ، اللہ کے رسول آج تو ہم لوگوں نے وہ باتیں آپ سے سنی ہیں جو اس سے پہلے ہم نے نہیں سنی، یعنی وہ باتیں کہ آپ ممبر پر چڑھے تو آمین کہا۔ کہا سنو، میں جب پہلے زینے پر چڑھا تو جبریل امین آئے، میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا بعدا لمن ادرک رمضان فلم یغفر لہ، ہلاکت و بربادی ہے ان کے لیے جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنے آپ کو نہ بخشوائے۔ تو میں نے آمین کہا، میں نے کہا اے اللہ تو اس بد دعا کو اس آدمی کے حق میں قبول کر لے۔ دوسرے زینے پر چڑھا تو جبریل امین نے کہا کہ دیکھیں آپ کا نام لیا جائے اور وہ آدمی آپ پر درود نہ بھیجے، اس کے لیے ہلاکت و بربادی ہے، وہ ہلاک ہو، برباد ہو۔ تو میں نے آمین کہا ہاں اللہ وہ بد نصیب ہو جائے، ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے۔ تیسرا وہ شخص ہے جو میں نے تیسرے زینے پر آمین کہا تھا، اپنے ماں باپ کو پائے، بوڑھے ماں باپ کو پائے یا دونوں میں سے ایک کو پائے لیکن اس کی خدمت کر کے جنت میں نہ چلا جائے، اس سے بڑا بد نصیب کون ہوگا؟ تو میں نے کہا کہ اللہ کی رحمت سے وہ دور ہو جائے۔ جبریل امین نے کہا کہ اللہ کی رحمت سے وہ دور ہو، تو میں نے آمین کہا کہ ہاں اے اللہ تو اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ ذرا دونوں حدیثوں پر غور کیجئے۔ پہلی حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ خاک آلود ہو، ناکام ہو، نامراد ہو۔ دوسری حدیث میں جبریل امین بد دعا کر رہے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بد دعا کے لیے سفارش کر رہے ہیں۔ غور کرنے کا مقام ہے۔ جبریل امین یہ فرشتوں میں سے بہترین فرشتے ہیں، وہ افضل الملائکہ ہیں، سب سے اچھے فرشتے ہیں جو ساری انسانیت کے لیے رحمت کا پیغام قرآن لے کر آئے، اور ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، جہان والوں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ یہ دونوں آدمی مل کر بد دعا کیوں کر رہے ہیں؟ جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کرتے جبریل امین کو کہ آپ بد دعا مت کیجئے، لیکن معاملہ اتنا زیادہ گمبھیر ہے کہ بد دعا کیا بلکہ اس بد دعا کو قبول کرنے کے لیے رب سے سفارش کر رہے ہیں۔ کن لوگوں کے لیے؟ جو روزہ نہیں رکھتے۔ کن لوگوں کے لیے؟ جو اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے۔ کن لوگوں کے لیے؟ جو جب نبی کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو منع نہیں کیا۔ آپ غور کیجئے کہ جبریل امین جس کے لیے بد دعا کریں اور رب اس کو قبول نہ کرے، اور جس بد دعا کو قبول کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں، کیا وہ دعا قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ویسے ہی دعا جبریل امین کی زبان سے نکلے، اللہ کے حکم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں، وہ دعا ضرور قبول ہوگی، چاہے وہ دعا ہو یا بد دعا ہو۔ تو کتنا گمبھیر مسئلہ ہے ان لوگوں کا جو روزہ نہیں رکھتے۔ کیا ہم اور آپ بد نصیب نہیں ہیں؟ ہم اور آپ سے مراد وہ لوگ جو روزہ نہیں رکھتے ہیں کہ جبریل امین کے بد دعا لے کر ہم چل رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ہمارے حق میں ہے، ان کے حق میں جو روزہ نہیں رکھتے۔ ایک آخری حدیث یہ ہے، مستدرک حاکم کتاب الصوم کتاب نمبر 15 حدیث نمبر 1568 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا کہ چند لوگ ہیں جو پاؤں کے بل لٹکے ہوئے ہیں، مشققت اشداقہم تسیل اشداقہم دمن، کہ اس کے جبڑے کو چیرا جا رہا ہے اور اس سے خون بہہ رہا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو کہا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ نہیں رکھتے، یفطرون قبل تحلت صومہم،
یہ وہ لوگ ہیں جو افطار سے پہلے ہی روزہ کھول لیتے ہیں، یعنی روزہ نہیں رکھتے. تو ان لوگوں کا یہ انجام ہے کہ ان کے پاؤں کو اوپر کیا جا رہا ہے اور ان کے منہ کو نیچے کیا جا رہا ہے اور ان کے جبڑے کو چیر دیا گیا ہے اور ان سے خون بہہ رہا ہے. کیا ہم اور آپ ایسی تکلیف برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اس سے مراد وہ لوگ جو روزہ نہیں رکھتے. تو روزہ خوروں کا برا انجام ہونے والا ہے. عہد کیجئے، جو غلطی ہوگی اللہ سے معافی مانگیے اور روزہ رکھنے کے لیے تیار ہو جائیے. اللہ تعالیٰ ایسے بد نصیبوں کو توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.